बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आमिर आरिफ हमीद भट्टी, लाहौर से मुख्तलिफ ख़बरों के साथ। नाज़रीन, एक तो बरसात का मौसम है, दूसरी पाकिस्तान का सियासी टेम्परेचर भी हाई है। माशी बदहाली के बाद 16 माह हुकूमतें करने वाली PDM की 13 जमातें दस्तों गिरे बां हैं। मौलाना फजलुर रहमान को पीपल्स पार्टी ने लफ्जी गोलाबारी कर दी। आसफ अली जरदारी के साहबजादे ने अपने वालद के बरक्स अपने मौक़िफ़ पर डट गए कि CEC की मीटिंग में होने वाले फैसले पर मैं कायम हूँ, इलेक्शन 90 दिन में होने चाहिए। जबकि नून लीग की मोजे ही मोजे पाकिस्तान में भी करप्शन से पाक NRO मुबैना तौर पर हासिल कर चुके हैं। जिस तरह आसफ अली जरदारी ने दावा किया कि इलेक्शन 90 दिन नहीं, हल्का बंदियाँ और मरदमशुमारी पूरी की जाए, और हमजा बिलावल ने उल्ट किया। इसी तरह शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ साहब का खेल जारी है अरसा दराज से। नवाज शरीफ साहब ने PDM के जलसों के दौरान मुल्क के अहम तरीन अदारों पर सख्त तनकीद की और 2 शख्सियात का इस्तीफ़ा मांगते रहे, और मरीम नवाज ये कहती रही कि 2018 का इलेक्शन धांधली है, हमारा इमरान खान से मुकाबला ही नहीं। अब 13 की 13 जमातें मिल के इमरान खान के मुकाबले से भाग रही हैं। दूर दूर तक नजर ही नहीं आती इलेक्शन के मैदान में। आज गिलगित बल्तिस्तानिया में इलेक्शन हो रहा है, जहां PTI की जमात को हर तरीके से हराने की कोशिश की, और अभी तक की गिनती के मुताबिक वो आगे जा रहे हैं। नाम 13 जमातें बामुकाबला इमरान खान, फिर भी खौफ तारी PDM की जमातों पर, नून लीग पर, पीपल्स पार्टी पर, मौलाना पर और दीगर जमातों पर। दूसरी तरफ बढ़ती हुई मकबूलियत। इन हालात में जब हर तरफ जुल्म का बाजार गर्म हो और इमरान खान के नाम पर गिलगित बल्तिस्तानिया में वजीर आजम इमरान खान के नारे लगे, तो यकीनन PDM को सोचना होगा। जबर, जुल्म, ज्यादती, जेलें, चादर चारद्वारी का तकद्दस पमाल करके अवाम के दिल नहीं जीता करते। अवाम के दिल जीतने के लिए अवाम की खिदमत और उसे बुनियादी हकूक देना है। नाज़रीन, इमरान खान ने के वो जेल में रखने के लिए नहायत जिम्मेदार जराए ने दावा किया है कि इमरान खान पर दर्ज मुकदमात, पहले तोशाखाना में जमानत हो चुकी है, साइफर जमानत के करीब है। गुज़श्ता रात भी दिन भी जज साहब नहीं आए, लेकिन साइफर केस में इतनी वीकनेस है कि इसकी जमानत के अलावा आईनी तौर पर जज साहब के पास कोई बज़ाहिर बादी नज़र में रास्ता नहीं रहता। इसीलिए हुकूमत ने एक और प्लान तैयार किया है इमरान खान को जेल में रखने का। एक प्लान इंसान तैयार करता है, एक अल्लाह बनाता है, और होता वही है जो अल्लाह ने। एक तरफ इमरान खान को जेल में रखने का प्लान बनाया गया कि उनके खिलाफ रेफरेंस दायर किया जाए। तोशाखाना और साइफर केस में नाकामी के बाद 190 मिलियन पाउंड का जो मलक रियाज था, वो एक ट्रस्ट है। मलक रियाज को पूछे ही नहीं। अभी रेफरेंस कराने की पूरी तरह साजिशी अनासर सर जोड़ के बैठे थे कि ऐसे में हुकूमत के लिए एक बुरी खबर आ गई। नैब के प्रोसिक्यूटर जनरल जो अरसा दराज थे, लाहौर हाई कोर्ट के साबिक जज हैं, असगर हैदर ने अपने ओहदे से इस्तीफा दे दिया। उनके जराए का दावा है कि उन पर सख्त दबाव था कि इमरान खान को अल कादर यूनिवर्सिटी, जो कि एक ट्रस्ट है, इमरान खान की मलकियत नहीं, उसमें रेफरेंस दायर किया जाए। तो उन्होंने कहा यह मुमकिन नहीं है। मलक रियाज को आप बुला नहीं रहे, प्रॉपर्टी टाइकून को आप बुला नहीं रहे। ट्रस्ट है जहां गरीब के बच्चे पढ़ने थे, ना उनके नाम है ना उनका खानदान उसको ले सकता है। जब दबाव ज्यादा बढ़ा
تو خبریں یہ آ رہی ہیں کہ انہوں نے فوری طور پر استعفیٰ دے کے کہا میرا استعفیٰ 9 تاریخ کو ہی منظور کیا جائے۔ اب موجودہ نگران حکومت جو کہ پی ڈی ایم کا تسلسل ہے، آگے بھی کھائی پیچھے بھی کھائی، اگر چند دنوں میں بیل ہو جاتی ہے، اگلا کیس ان کے پاس پلے ہے نہیں ہے، 180 مقدمات کمزور ہے، لیکن اگر نیا ریفرنس القادر یونیورسٹی کا کرنا ہے 190 ملین پاؤنڈ کا، تو اس میں ہر حال میں پراسیکیوٹر جنرل کی منظوری ضروری ہے۔ اب کہتے ہیں نہ نومن تیل ہوگی نہ رادہ ناچے گی، بظاہر تو عمران خان کو جیل میں رکھنا مشکل ہے، لیکن مقدمات کے اتنے انبار ہیں کہ پی ڈی ایم سے ایک وعدہ کیا گیا تھا کہ عمران خان کو اقتدار میں نہیں آنا دے گا۔ لندن پلان کا سلسلہ یہی اس کی کڑی ہے۔ اگر 100 ملین پاؤنڈ کا ریفرنس دیتے ہیں تو اس کے لیے ملک ریاض کو ہونا ہوگا، ان کے آصف زرداری سے بہت زیادہ قریبی مراسم ہے، شریف فیملی سے بھی بہت زیادہ قریب محفل ہے، مگر یہ ریفرنس متوقع طور پر اس ماہ میں آخر میں آنا تھا، لیکن اس سے پہلے ہی ریفرنس آئے، اس سے پہلے ہی نیب میں بڑا استعفیٰ آ گیا۔ پراسیکیوٹر جنرل اصغر حیدر کے استعفے نے ان کی ساری سازشیں بے نقاب کر دی۔ نیب ریفرنس دائر کرنے کے لیے پراسیکیوٹر جنرل کی منظوری لازمی ہے، اس لیے اب نیا آئے گا، اور نگران حکومت کے پاس ایسی کوئی اتھارٹی نہیں ہے۔ اب ان کی غیر موجودگی میں ایگزیکٹو بورڈ کا اجلاس بھی نہیں ہو سکتا، تو ایسا لگتا ہے کہ ستمبر میں اگر گردن پر انگوٹھے نہ رکھے گئے تو عمران خان کو رہائی ضمانتوں پر مل سکتی ہے۔ لہذا نئے نیب کے حملے سے فوری طور پر تو وہ بچ گئے ہیں، کیونکہ وہ القادر ہو نہیں سکتا۔ دوسری جانب تحریک انصاف کے چیئرمین جیل میں بھی بیٹھے، ان کا خیال تھا موجودہ پی ڈی ایم کی لیڈرشپ کا کہ انہیں کچھ دن جیل میں رکھیں گے اور این آر او مانگیں گے، جس طرح محترم نواز شریف صاحب نے مشرف دور میں سعودی عرب کو ڈال کے این او لیا یا اب لندن چلے گئے 4 سال پہلے، مگر پی ٹی آئی کے چیئرمین ایک بند سیل میں مضبوط حوصلے کے ساتھ حالات کا نہ صرف مقابلہ کر رہے ہیں بلکہ پی ڈی ایم کے لیے ڈرونا خواب بن چکے ہیں کہ ہائے خان صاحب باہر نہ آ جائے۔ ان حالات میں عمران خان نے اپنا ایک اہم پتہ چل دیا ہے جو موجودہ حکومت کے لیے خطرے کا الارم ہے۔ انہوں نے چیئرمین پی ٹی آئی کی جانب سے وکلا کی ٹیم نے آفیشل سیکرٹ ایکٹ اور آرمی ایکٹ میں ہونے والی ترمیم کو سپریم کورٹ میں چیلنج کر دیا ہے، اور یہ جو چیلنج کیا گیا ہے آنے والے چیف جسٹس فائز عیسیٰ جو خود ماضی میں بہت بولڈ باتیں کرتے رہے ہیں، ان کا امتحان ہوگا آتے سار ہی۔ اگر وہ اس کیس کی سماعت کرتے ہیں اور میرٹ پر سنتے ہیں، اور یہ پہلے ہی متنازع ہے کہ صدر اس پہ انہوں نے ٹویٹ کیا تھا عارف علوی نے کہ میں حلفاً کہتا ہوں میں نے کہا واپس کر دو، میرے دستخط نہیں ہیں، تو یہ پہلی 3 پیشیوں پہ ختم ہو جائے گا۔ پھر لوگوں کو بغیر پوچھے، سیکرٹ کیا ہے، کسی کے بھی گھر میں بغیر اجازت بغیر وارنٹ گرفتاری کے جاری ہو کے اٹھا لے اور اس کو نہ بتائیں، تو اس سے اب اگر یہ نن اینڈ وائڈ ہو جاتا ہے تو بین الاقوامی سطح پر پاکستان میں جو انسانی حقوق کی وائلیشن پر آوازیں بلند ہو رہی ہیں اس کو بہتر پاکستان کے اثرات ملیں گے۔ کیونکہ اس بل پہ نہ صدر پاکستان نے دستخط کیے نہ ہی اس کے اصل کاپی مل رہی ہے، جبکہ صدر پاکستان اب آئینی طور پر 7-8 ستمبر کو ہونے کے بعد تا وقتہ کے الیکشن پورے ملک میں نہیں ہوتے، صدر ہی رہتے ہیں، اور لہذا یہ بھی خواہش پی ڈی ایم کی دم توڑ گئی کہ چیئرمین سینٹ صادق سنجرانی کو صدر پاکستان بنا کے اپنی مرضی کے روزانہ ایکٹ اور نوٹیفیکیشن کراتے رہیں۔
لہٰذا یہ سازش بھی ناکام ہوتی گئی۔ پی ڈی ایم کی سازشوں کی ناکامی کی ایک لمبی ڈیٹیل ہے۔ پہلے کہا جاتا تھا محترم نواز شریف اور شہباز شریف ایک پیج پر نہیں ہے، مریم صاحبہ خود وزیر اعظم بننا چاہ رہی تھی، نواز شریف نااہل ہونے کی وجہ سے وزیر اعظم نہیں بن سکتے، اب اکتوبر میں آنے کا دعویٰ کیا جا رہا ہے۔ دوسری طرف گلگت میں ہونے والے الیکشن میں تحریک انصاف نے تمام زنجیریں بیڑیاں توڑ کر کامیابی کی طرف سفر جا رہا ہے۔ دوسری طرف مولانا فضل الرحمان کی جمعیت علماء اسلام نے الزام لگایا ہے کہ ہمارے ساتھ کمٹمنٹ ہوئی تھی کہ 4 مہینے میں الیکشن کرا دیں گے، لیکن آصف علی زرداری نے سندھ حکومت بچانے کے لیے 16 ماہ ملک کی معاشی صورتحال کو تباہ کر دیا اور اب خود این آر او لے کے بھاگنا چاہ رہے ہیں۔ دوسری طرف پیپلز پارٹی کے فیصل کنڈی اور دیگر قائدین نے کہا کہ مولانا فضل الرحمان نے 4 وزارتیں لی، کے پی کے کی گورنرشپ لی اور گھر کا الیکشن ہار گئے تھے، اب کسیانی بلی کھمبا نوچے، اپنا مستقبل ختم ہوتے ہوئے اب پی ڈی ایم کی جماعتیں اپنے ایک دوسرے کے ساتھ دستوں گریبان ہو رہی ہیں۔ اور یہاں تک کہ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ ان حالات میں اگر تحریک انصاف کا ساتھ بھی دینا پڑے تو دوسری طرف ایک خبر آ رہی ہے جس کی حکومت نے تصدیق نہیں کی۔ خواجہ آصف کے مد مقابل الیکشن لڑنے والے عثمان ڈار سیالکوٹ سے، جن کے گھر میں کئی مرتبہ چادر چارداری کا تقدس پامال کر کے عورتوں کو کہا گیا کہ انہیں گرفتار کر لیا ہے کراچی سے، تاہم ان کی سرکاری طور پر حکومت نے تصدیق نہیں کی۔ ایک طرف پورے ملک میں تحریک انصاف کے لوگوں کے خلاف پکڑ دکڑ کریک ڈاؤن جاری ہے، دوسری طرف اربوں خربوں روپے کھانے والی پی ڈی ایم کی جماعتوں کو مکمل طور پر این آر او آزادی دی ہے۔ دوسری طرف آرمی چیف آف پاکستان حافظ عاصم منیر صاحب نے باشگاف لفظوں میں کہا ہے کہ ملک میں اب کرپٹ لوگوں کے خلاف، لینڈ مافیا کے خلاف، کرپشن لینے والوں کے خلاف، بھتہ لینے والوں کے خلاف، قبضہ لینے کے خلاف، رشوت لے کے اربوں روپے ڈالر کرنے والے ذخیرہ اندوزوں کے خلاف کارروائی ہوگی۔ اگر یہ ساری کارروائی کراس دی بورڈ ہوتی ہے تو پھر پی ڈی ایم کی جماعتوں کا الیکشن میں جانا تو ممکن ہی نہیں۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ آرمی چیف اپنے اس عہد پر جسے ہر ممکن پورا کرنا چاہتے ہیں اور پاکستان کو اس معاشی کرائسس سے نکالنا چاہتے ہیں، اس کے لیے وہ پوری نگاہ رکھتے ہیں۔ ہاں، جب تک ملک میں کرپشن کا خاتمہ کراس دی بورڈ، کراس تمام سیاسی جماعتیں یا سرکاری افسر، منی لانڈر، کمیشن مافیا، قبضہ مافیا، سمگلروں کے خلاف کریک ڈاؤن مکمل نہیں ہوتا تو ترقی نہیں ہوگی۔ اگر یہ کامیاب ہو گیا تو پاکستان کو سپر پاور بننے سے کوئی نہیں روک سکتا۔ اصل جڑ کرپشن ہے، اربوں خربوں روپے کے قرضے لیتے ہیں اور کروڑوں روپے کمیشنوں میں کھا جاتے ہیں، سمگلنگ اوپن ہوتی ہے۔ ان حالات میں اگر آرمی چیف نے اپنی نگرانی میں صاف شفاف کراس دی بورڈ تمام سرکاری افسران کی مرضی کے بغیر کرپشن ہو ہی نہیں سکتی۔ دوسری طرف تحریک انصاف کے لیے اگلا ہفتہ اہم ہو سکتا ہے کہ 3 کیس نیب قوانین میں امینڈمنٹ کا کیس کا فیصلہ آنا ہے جو محفوظ کر دیا گیا ہے۔ دوسرا، تحریک انصاف کے چیئرمین نے جو کہ غلط طور پر قانون سازی کی گئی تھی، قانون کو ایکٹ بنایا گیا تھا بغیر صدر کے سائن کے، آرمی ایکٹ اور سیکرٹ ایکٹ کو چیلنج کیا۔ اگر وہ کیس کی سماعت آئندہ 15 دن میں ہوتی ہے تو پھر ان زیادتی اور ظلم کا یہ سلسلہ بند ہو سکتا ہے اور ملک کو انصاف سے چلا کر کرپٹ مافیا کو گرفتار کر کے ہی صاف شفاف الیکشن کے ذریعے آپ کے نمائندے آپ کے ملک کی اور آپ کی تقدیر بدلیں گے۔ انشاءاللہ تعالی پاکستان خوشحال ہوگا۔ پاکستان کی عوام اس ملک سے دیوانہ وارش کرتی ہے۔ ہمیں امید ہے کہ ادارے اپنی ذمہ داریاں پوری کریں گے اور سیاستدان بھی بدلے کی آگ میں جلنے اور جلانے کی بجائے ملک میں امن کے راستے کو اپنائیں گے۔ اللہ تعالیٰ پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ پاکستان زندہ باد۔